बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासी एग्जाम का वक्त आया चाहता है, इलेक्शंस आने वाले हैं, मगर किसने की आवाम की खिदमत, वफाकी हुकूमत ने या सूबाई हुकूमत ने? वेलकम टू 8 PM विद फरीहा इदरीस। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद आप अपनी हालत बदलने का। नाज़रीन मुबारक हो, जल्द ही कौम को अपनी किस्मत बदलने का मौका मिलने वाला है। आइंदा चंद माह बाद सियासी जमातों को अपनी अपनी कारकर्दगी का हिसाब लेकर अवाम के सामने जाना ही पड़ेगा। इंतखाबात का ऐलान बहुत जल्द मुतवक्के है और ये भी कहा जा रहा है कि आपस में बैकडोर नेगोशिएशन शुरू हो चुकी हैं कि इंतखाबात का ऐलान कब किया जाए। सियासी दुकानें सजना शुरू हो गई हैं। पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म गिलानी की सियासी शहादत, और हो सकता है उस वक्त तक उन्हें कोई और सियासी शहादत भी मिल चुकी हो, और नए सूबों का 100% नया आइटम लेकर मैदान में आ रही है। मुस्लिम लीग नून एटमी धमाकों, मोटरवे और एक दो नए प्रोजेक्ट्स हैं जो फाइनलाइज होने वाले हैं। पंजाब में लैपटॉप और दानिश स्कूलों की तामीर के नए कारनामों के साथ आवाम के पास जाएगी। मुस्लिम लीग ख़ाफ के पास अपना पुराना स्लोगन पढ़ा लिखा पंजाब 1122 सर्विस की फराहमी, और उसके अलावा पंजाब में खुशहाली के तस्करे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के पास नौजवानों को लुभाने के लिए सिर्फ तब्दीली का पुरकशिश नारा है। अब देखना यह है कि अवाम किस जमात के सर पर कामयाबी का हुब्बा बिठाते हैं, मगर हकीकत यह है कि अवाम अब इतने भी सादा नहीं है। नए नारों के साथ वो हुकूमत करने वाली सियासी जमातों की कारकर्दगी पर भी गहरी नज़र डालेंगे। हमने भी आज ही इरादा किया है कि हम भी अपनी हुकूमत में रहने वाली जमातों की कारकर्दगी के ऊपर ना सिर्फ नज़र डालते हैं बल्कि आपको भी याद दिलाते हैं। पहले पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत के शानदार 4.5 साल दौरे हुकूमत पर नज़र डालते हैं। वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी ये रही कि चेयरमैन नैब खुद कहते हैं कि हुकूमत के दौर में 8,500 अरब रुपए की करप्शन हुई। 4.5 साल में मुआशी, सनती और दीगर शोबों में अहदाफ हासिल नहीं हो सके। हुकूमत ताकतवर अफराद से टैक्स वसूली में नाकाम रही। मेरे और आप जैसे लोग ही टैक्स देते रहे। छोटी फसलों की पैदावार और सरमायाकारी में कमी हुई। खिदमात और बजट के अहदाफ के असूल में भी नाकामी का सामना रहा। डॉलर की कदर 63 रुपए से बढ़कर 95 रुपए हो गई। बेरोजगारी की शरह दुगनी हो गई। गैर मुल्की कर्जों का हुजम 60 अरब 30 करोड़ डॉलर हो गया। सरकारी कर्जों की कुल मालियत 12,000 से ऊपर हो चुकी है। ये तो थी वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी। अब इसी तरह मुस्लिम लीग नून की पंजाब की हुकूमत पर भी, उनकी कारकर्दगी पर भी नजर डालते हैं। पंजाब हुकूमत ने यह किया कि वज़ीर आला पंजाब 8 क्लब रोड पर IT यूनिवर्सिटी बनाने के ऐलान पर अमल ना कर सके। सस्ती रोटी स्कीम में करप्शन और नाक़िस मॉनिटरिंग की वजह से अरबों रुपए ज़ाया होने का इल्ज़ाम। करप्शन और नाक़िस मॉनिटरिंग की वजह से पंजाब फूड सपोर्ट प्रोग्राम भी बंद करना पड़ा। गैर मुल्की इमदाद न लेने से अरबों रुपए की तरक्याती मंसूबे मुतासिर हुए। पंजाब का लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट तबाही का शिकार हो गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जाली अद्वियात की वजह से दर्जनों अफराद जाँ बहक हुए। सूबे में डेंगू के मर्ज से सैकड़ों अफराद लकमा उजल बने। यंग डॉक्टर्स अभी भी हड़ताल पर हैं और ये मसला दर्जनों मरीजों की कुर्बानी के बावजूद आज तक हल नहीं हो सका। करारदाद की मंजूरी के बावजूद सराइकी और बहावलपुर सूबे नहीं बन सके। बल्दियाती इलेक्शन ताहाल नहीं हो सके। लैपटॉप स्कीम पर अरबों रुपए लगा दिए गए, नतीजा अभी तक देखना बाकी है। सरकारी स्कूलों की हालत बदलने के बजाय दानिश स्कूलों पर खती रकम सर्व की गई। दानिश स्कूल्स आर डूइंग अ गुड जॉब, लेकिन सवाल ये किया जाता है कि और बहुत सारे स्कूल्स जो उनको ये इस पैसे की ज़रूरत थी, जिनको इस अटेंशन की ज़रूरत थी, उसके ऊपर क्यों नहीं तवज्जो दी गई। ये तमाम कारकर्दगी लेकर क्या हमारी सियासी जमातें अवाम को मुतमईन कर पाएंगी, इस पे बात करेंगे। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ज़हीम कादरी साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, हमें ज्वाइन करिए। फौजिया कसूरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। मईन अनवर राजा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडर हैं। एंड कामिल अली आगा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ से आपका ताल्लुक है। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं आपसे आगाज़ करूँगी मईन साहिबा, आप अभी मैं खुद से बात नहीं करी, फिर दोबारा सर्वेज आते हैं। ये PW की रिसर्च है, वो फिर ये कहती है कि एक कंसिस्टेंसी, आप जितने सर्वेज देख लें, सदर ज़रदारी साहब का ग्राफ नीचे से नीचे ही चला जाता है। 14% हो गया, कह रहे हैं 14% रह गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ پہلی بات تو میں یہ سرویز جو کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے 10 کمپیوٹر پہ بنائے جائیں، میں تو اس کو ذاتی طور پہ میں نہیں سمجھتی. صدر زرداری صاحب کی آواز کو نکارہ خدا سمجھو. ہاں بی بی، عوام کی آواز ووٹ ہوتا ہے، وہ پرچی ہوتی ہے جو بیلٹ باکس میں ڈالی جاتی ہے. عوام کی آواز کو نکارہ خدا ہی تو سمجھتے ہیں. اسی لیے تو بائی الیکشنز میں آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی، جس پہ آپ نے گھنٹہ لگا کے کرپشن کے الزامات لگائے، جس پہ آپ نے ایک گھنٹہ پوائنٹ بولا تھا کرپشن کے الزام کا، اور وہ نیب کے چیئرمین نے کہا تھا، میں نے تو صرف اس کو ریپیٹ کیا، میں نے نہیں لگایا. بات یہ ہے کہ دیکھیں جتنی دیر آپ بولتی رہی ہم تینوں خاموش، چاروں، بلکہ میرا بھائی بھی ہے زعیم قادری، ہم چاروں خاموشی سے سنتے رہے. اب میرا موقف آنے دیں، ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے وہ تو عوام اپنا بتا دیں گے. تو عوام کی جو رائے ہوتی ہے نا، عوام کی رائے ہوتی ہے پرچی، وہ جو بیلٹ باکس میں ڈالی جاتی ہے. آپ سمجھ رہی ہیں کہ 4 سال میں اربوں روپے کی کرپشن کے باوجود عوام آپ کو ووٹ ڈالیں گے. جی میں ذرا آپ ایک دفعہ ختم کر لیں. میں تو بولوں گی نا، میرا شو ہے، مجھے آپ چپ نہیں کرا سکتے. نہیں پھر میں آپ ضرور بولیں مگر مجھے موقع دیں، میرا موقف آ جائے، پھر آپ پورا وقت بولتی رہیں. مجھے تو اعتراض کوئی نہیں ہے. شو آپ کا ہے تو آپ ہمیں بولنے کے لیے بلاتے ہیں نا. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ پھر آپ عوام سے پوچھ لیں انہوں نے ہمیں کیوں ووٹ ڈالا تھا. کرپشن آپ نے چارجز لگائے، آپ نے دستی صاحب کو کرپشن برا خراب 20,000 کی لیڈ لے کے وہ آ گیا، ٹھیک ہے جی. پھر آپ کہتے ہیں کہ بائی الیکشنز میں تو پارٹی جیتی جاتی ہے. کئی بائی الیکشنز ایسے ہوئے جن میں معاملات دوسرے رہے. دیکھیے یہ جو سرویز آتے ہیں، ٹھیک ہے لوگوں کا ایک روزی روٹی لگی ہوئی ہے، آنے چاہیے بالکل، مگر جو اصلی سروے ہوتا ہے نا وہ انسانوں کا سروے ہوتا ہے. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں بلدیاتی الیکشنز کی ہم بات کر رہے ہیں، کراچی میں ہم بلدیاتی الیکشنز کروائیں گے، اور میں امید کرتی ہوں کہ پنجاب میں ہماری جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے، وزیر اعلیٰ صاحب ڈاکٹرز کا مسئلہ پہلے حل کریں اور اس کے بعد کوئی دوسرا کام کریں، وہ بھی الیکشنز کروائیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ 4.5 سال ہو گئے ہماری حکومت کو، ہم پہ الزامات بھی لگتے رہے ہیں. کن حالات واقعات میں اس گورنمنٹ کو ہم نے چلایا. ایک ریکنسیلیشن کی پالیسی تھی جو ہم دیتی ہوں، میں ایک ریکنسیلیشن کی پالیسی تھی جو ہم میں ہٹی نہیں. میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہم اپنے الائز کو لے کے چلے ہیں، ہم کیسے چلے ہیں پورے کر لیں گے. اس کے پہ تو بات ہی کوئی نہیں ہو رہی. ٹائم آپ کو پورا مل گیا ہے، اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے. یہ ایک اچیومنٹ. میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا. آپ سمجھتی ہیں اب آپ کو ووٹ کیوں ڈالیں گے لوگ؟ مجھے یہ بتا دیں. ٹائم پورا کرنے پہ ووٹ کیوں نہیں ڈالے گا؟ دیکھیں نہیں ٹائم پورا کرنے پہ جمہوریت کا تسلسل، ایک دیکھیں فریہ یہ بڑا ضروری ہے کہ جمہوریت کا تسلسل پورا ہونا چاہیے. آج نواز صاحب کی گورنمنٹ ہوتی میں یہی بات کرتی، آج ANP کی ہوتی یا کوئی اور گورنمنٹ ہوتی، میں اگر جمہوری حکومت ہے تو اس کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے، اور ٹائم جو پارلیمنٹ دے 4 سال دے 5 سال دے. ہمیں ووٹ کیوں ڈالیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کا ایک خد و خال تھا، ایک نقشہ تھا. 1973 کے آئین کو جس طرح پامال کیا گیا، خراب کیا گیا. آپ کی موجودہ گورنمنٹ نے تمام الائنس کے ساتھ مل کے، میں اس میں یہ نہیں کہتی کہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا خاصا ہے. 18ویں ترمیم ایک ایسا میں سمجھتی ہوں ایک ایسا چیز ہے یا ایک ایسا پایا تکمیل کو پہنچانے والا جمہوریت کو، ایک ایسا رستہ ہے جو آپ کو وقت جب 10 سال گزر جائیں گے، 15 سال گزر جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. پروونشل اٹانومی جو مانگتے تھے صوبے ان کو دے دی گئی ہے، اور ایک ایسا لائحہ عمل رکھ دیا گیا ہے جس کو آنے والے وقت میں میں سمجھتی ہوں پذیرائی ملے گی. اور دوسری چیز آپ نے کہا مکان کے بجائے 18ویں ترمیم بالکل 18ویں ترمیم کو اگر آپ 200 دفعہ بھی کہیں تو یہ کم ہے، کیونکہ پاکستان کا خد و خال خراب کیا گیا، 1973 کے آئین کو پامال کیا گیا. اور جہاں تک روٹی کپڑا مکان کی بات کرتے ہیں تو موجودہ گورنمنٹ نے تمام مشکلات کے بعد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ایک بات کی، اور بہت سے ایسے معاملات ہیں. ہم نے ڈیمز کی بات کی، آج بہت سے ایسے ڈیمز ہیں جن کا کمیشن ہو چکا ہے. 32 ڈیم پہ کام کیا جا رہا ہے. بنجی ڈیم جو 7000 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کرے گا. دیکھیں فریحہ بات یہ ہے کہ آپ نے داغ بیل ڈالنی ہے، آپ نے ایک بیج، اور میں سمجھتی ہوں کہ 60 سالہ پاکستان کی زندگی میں 30 سال سے زیادہ آمریت کے سائے رہے. یہ کریڈٹ تو آپ کو بھی جائے گا زعیم قادری صاحب، ان کو سنبھالا دینے کا، ان کو ٹائم پورا کروانے کا. کنگریچولیشنز. مجھے بتا دیں آپ کی اپنی حکومت نے ایسا کیا کام کیا ہے جس پہ اگلی دفعہ لوگ آپ کو ووٹ ڈالیں گے؟ بی میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا جو افسوس ہوا، میری بہن ہے بڑی
میں بہت عظیم کرتا ہوں ان کی گفتگو سے یہ جو بات واضح ہوئی کہ کرپشن جو ہے وہ اس قوم کا اور پیپلز پارٹی کا ایشو ہی نہیں ہے، تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہوئی۔ دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ بے نظیر انکم سپورٹ میں ہم نے چلایا اس کو بڑے طاقتور طریقے سے، اور ہم پہ یہ آپ نے الزام لگایا کہ ہم نے سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا، اس میں کرپشن ہوئی، جس جگہ پہ ہوئی ہم نے اس کو ختم کر دیا۔ تو بی صرف یہ عرض ہے، دیکھیں میرے لیے آج یہاں بڑے معتبر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فیصلہ یہ کر لیجئے کہ اس ملک کے میگا ایشوز ہیں کیا اس ملک کا کرپشن ایک میگا ایشو ہے؟ یہ فیصلہ بھی کریں گے زین قادری صاحب میں ڈیو ریسپیکٹ، میں ابھی آپ سے آپ کی کارکردگی پہ بات کر رہی ہوں، آپ لوگ کیا لے کر جائیں گے الیکشن میں؟ واٹ از یور سیلنگ پوائنٹ؟ کیا اس ملک میں بے روزگاری، قیمتوں کی بڑھوتی، اس ملک میں فائنینشیل فسکل ڈیفیسٹ، اس میں الیکٹریسٹی کا بحران، اس کے بعد انکمپٹنس، سی بی آر کی 4000 ارب روپے کی کرپشن، یہ میگا ایشوز ہیں۔ آپ نے مجھ سے جو سوالات کیے وہ میں آپ کو جواب ضرور دوں گا، میں ان سے شائع اوے نہیں کر رہا ہوں۔ عرض یہ ہے، آپ نے بات کی روٹی سکینڈل کی، ہم نے اس کو شروع کیا، جن لوگوں کو وہ روٹی ملی ان سے ذرا پوچھ لیجئے کہ ان کا کیا ویو ہے اس کے بارے میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی لوگ جو لوگ کر رہے تھے، ہمیں پتہ تھا، ہم نے پکڑا اور اس کو بند کر دیا، ہم نے اس کو ان کو کنفرنٹ کیا، لیکن وہ لوگ یہ کہتے ہیں اگر ایک آدمی 40 روٹیاں پروجیکٹ کامیاب ہے یا ناکام ہے، ہم تو یہ دیکھیں گے نا کتنے لوگوں نے کھایا، کتنے نہیں کھایا، کتنے کو روٹی ملی، دیٹ از بسائڈز دی پوائنٹ۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پروجیکٹ آپ کا بند ہوا، ہم نے کیا، ہم نے مانا کہ اس میں پرابلم ہوئی، ہم نے اس کو بند کر دیا نا، یہ ہماری دلیری تھی نا، آپ نے مان لیا کہ ناکام ہوا، ہم نے بند کر دیا، ہمیں پتہ لگا اس میں پرابلم آ رہی ہے، ہم نے بند کر دیا۔ ناکام چیز پہ کیوں جا رہے ہیں آپ؟ مجھے اپنی کامیابیاں بتائیں، کامیابی کیا ہے آپ کی؟ نہیں دیکھیں، آپ نے ناکامیوں کا ذکر کیا، میں کامیابی سب سے بڑی یہ کہ دنیا کی ایجنسیز کہتی ہیں کہ اس صوبے میں 34% کرپشن کم ہوئی۔ آج ہم نے 18% ایجوکیشن اور ہیلتھ کا بجٹ بڑھایا، اور جو ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ بجٹ جو 28% پہ تھا ایجوکیشن کا، وہ 4 سال میں 34% پہ چلا گیا۔ اچھا، یہ کون سی ایجنسی سپورٹ کر رہے ہیں آپ بھی بتاتے جائیں مجھے؟ ہم نے پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کریٹ کیا، وہ آج 10 ارب روپے پہ 35,000 طالب علم اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ہم نے مسنگ فیسلٹی میں 4 ارب روپیہ سالانہ خرچ کیا۔ اگر ہم نے 8 ارب روپیہ دانش اسکول پہ خرچ کیا تو ہم نے بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول کے مقابلے میں اس غریب بچے کو جو روٹی نہیں کھا سکتا، ہم نے اس کو ہاسٹل بھی دیا اور اس لیول کی تعلیم بھی دی۔ اگر کچھ سیگمنٹ آف پورسٹ آف دی پور کو یہ ایڈوانٹیج مل جائے، اگر یہ ایڈوانٹیج مل جائے کہ وہ بیکن ہاؤس اور گرامر اسکول کے مقابلے میں تعلیم حاصل کرے، تو اس پہ میرے خیال میں قوم کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہیلتھ کی بات کی گئی، ہیلتھ میں ہم نے فری ڈائلیسس کیا۔ تو while we speak زین قادری صاحب ڈاکٹرز ہڑتال پر ہیں۔ جی، ڈاکٹرز ہڑتال پہ ہم نے 5 ارب روپے کا پیکج دیا ان کو، جو وہ مانگ رہے ہیں ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ ہم نے ان کو بتا دیا، وہ ہائی کورٹ میں گئے، ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، ہائی کورٹ نے فیصلہ، جی ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ وہ ہڑتال نہیں کر سکتے، ان کی ہڑتال غلط ہے، نیگوشیشن کریں، ان کو ہمارے پاس نیگوشیشن میں موجود ہے۔ اگر بھی ابھی بھی وہ ہڑتال کریں گے تو وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کی نگیٹ کریں گے اس کو۔ ہم نے بھی اپنی پلی دے دی ہائی کورٹ میں، انہوں نے بھی دے دی، ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ ہڑتال نہیں ہو سکتی۔ کام ہوئے بھی ہیں، ہم نے گنوا دی، اس میں جو بھی ہوا، فیل ہوئے یا ناکام ہوئے یا کامیاب ہوئے، پروجیکٹس تو بنائے کامیاب لیاقت صاحب۔ NICL سکینڈل اور پیپلز پارٹی سے اتحاد، اس کے علاوہ اور کیا نعرہ ہے آپ کے پاس اب جانے کے لیے الیکشن میں؟ ہم تو دیکھیں پیپلز پارٹی کے ساتھ الیکشن میں جا رہے ہیں جی، اور الائنس کے طور پہ جا رہے ہیں۔ باقی ہماری اپنی کارکردگی ہے جو اب You think this is an achievement کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں؟ یہ بڑا کام کیا آپ لوگوں نے؟ جی، یہ تو پولیٹیکل الائنسز بنتے ہیں، یہ سیاست کا حصہ ہے، اور پاکستان کے اندر مفاہمت کی سیاست جو ہے آگے بڑھنی چاہیے، ٹالرنس آنا چاہیے، اور برداشت جو ہے اگر سیاست کے اندر پروان چڑھے گی تو پاکستان کی سیاست بہتر ہوگی۔ یہ تو کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بری بات ہم نے کی ہے۔
ہم نے الیکشن لڑنا ہے اپنی کارکردگی پہ، جو ہماری، ہم نے پیپلز پارٹی کی کارکردگی پہ الیکشن نہیں لڑنا. کیسے نہیں لڑنا؟ آپ نے ان کو ساتھ جوائن کر لیا. ہمارے پاس جو ہمارا جو اپنا ٹینیور تھا اس کے اندر جو ہم نے کیا، جو اب گڈ گورننس لے کے آئے، جو ہم نے میگا پروجیکٹس کامیاب کیے، جو ہماری پالیسیز with legislation ہم نے وضع کی. آپ اپنا ٹینیور مشرف صاحب والی بات کو سمجھیں گے. پیپلز پارٹی کے ساتھ تو چند ماہ، پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ہمارے چند ماہ ہیں. پیپلز پارٹی نے اپنی کارکردگی پہ اوپر الیکشن لڑنا ہے. ہم نے ان کی کارکردگی کے اوپر الیکشن نہیں لڑنا. ساری کارکردگی آپ کے اوپر آ نہیں، یہ تو آپ کہہ دیں گے، آپ کہہ دیں گے بہت ہو جائے گا. تو پھر آپ نے کیوں جوائن کیا ان کو؟ کوئی تو وجہ ہوگی جوائن کرنے کی. یہ تو ہماری مرضی ہے نا کہ ہمیں وقت چینل تو مجبور نہیں کر سکتا نا کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ. میری کیا مجال، میں تو سوال پوچھ رہی ہوں کہ جب آپ الیکشن میں جائیں گے، جب آپ کے ووٹر آپ سے پوچھیں گے کہ جہاں پہ خونوں کے الزام لگتے رہے ان کے ساتھ آپ لوگ گئے، تو آپ ان کو کچھ تو بتائیں گے. ہم سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں. اگر ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ بیٹھتے تو یہ سسٹم ڈیریل ہو جاتا. اس ملک میں لوگ پھر ایک مرتبہ یہ کہتے کہ پولیٹیشین جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں، ان کے اندر اتنی ٹالرنس نہیں ہے، ان کے اندر برداشت نہیں ہے، وہ دشمنی کی سیاست کرتے ہیں. وہ ساری زندگی کے لیے پاکستان سے وہ سسٹم بچانے کا ایک اچیومنٹ ہے. پیپلز پارٹی کو بھی بچایا آپ نے، سسٹم کو بچایا. پیپلز پارٹی اس ملک کی بڑی جماعت ہے اور آئندہ الیکشن میں بھی بڑی جماعت ہوگی. ہم کہتے تھے نا سیاسی طور پہ میچور ہو گئے، سیاسی طور پہ میچور. وہی پہلے جب خون کا الزام لگتے تھے، اب آپ نے میچور کر لیا اپنے آپ کو. لیکن میچورٹی آنی چاہیے. یہ آپ یہ بتائیں گے اپنے ووٹرز کو. میں تو سوال سب سے ایک ہی کر رہی ہوں کہ ووٹرز کو آپ کہیں گے کہ ہم نے سسٹم بچایا. ووٹرز کو ہم یہ بتائیں گے کہ ہم اس ملک کے اندر سسٹم کا تسلسل قائم کرنا چاہتے ہیں اور ہماری کارکردگی ہے. ٹھیک، آپ نے اپنا موقف دے دیا. فوزیہ قصوری صاحبہ، یو پرومس چینج. اور مجھے وقفے کی طرف جانا ہے معذرت کے ساتھ، آپ کو پہلے میں شامل نہیں کر سکی پروگرام میں، بٹ فوزیہ قصوری ول ٹیل اس. یہ تمام ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ پارٹیز نے اپنی کارکردگی بتا دی، اپنا موٹو بتا دیا جو وہ لے کے الیکشن میں جائیں گے. فوزیہ قصوری صاحبہ کیا کہیں گی؟ کیونکہ ان کی پارٹی پہ بھی الزام لگتا ہے کہ وہی فیسز لے کر کون سا چینج لے کر آئیں گے. وقفے کے بعد پوچھیں گے. مگر جاتے 2 روز قبل میں نے آپ کو اپنے پروگرام میں ارسلان افتخار کیس کی تفتیش کے بارے میں شعیب صدر سے ان سے کرائی جا رہی ہے اس کے بارے میں مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا تھا. اور اب ہارون رشید صاحب نے بھی اس کے بارے میں ایک بڑا انٹرسٹنگ کالم لکھا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیس نہ صرف عدلیہ بلکہ شعیب صدر کا بھی امتحان ہے. میں نے اس کو لٹمس ٹیسٹ کہا تھا. ہارون صاحب بہت سینئر ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کیونکہ اب تک شعیب صدر کی ساکھ ایک بہترین اور ایماندار افسر کی رہی ہے. ہارون صاحب یہ لکھتے ہیں کہ اس کیس کی تفتیش اپنے روایتی پیشہ ورانہ انداز سے کی تو وہ ضرب المثل بن جائیں گے، کیونکہ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے اور اگر وہ فیل ہو گئے تو ساری عمر کی کامیابی برباد ہو جائے گی. کیپ واچنگ 8 PM with Faria Idris. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے تبدیلی کون لے کر آئے گا. پی ڈبلیو کی ریسرچ جس کا میں نے ذکر کیا تھا مہرین صاحبہ سے، تھوڑے سے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتی چلوں. فوزیہ صاحبہ آپ ہی سے میرا سوال ہے، یہ ریسرچ تو آپ کے لیے جو بھی آتی ہے بڑی اچھے سبز باغ دکھاتی ہے آپ کو. یہ کہتی ہے عمران خان کی مقبولیت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے. اس کے مطابق 2010 میں عمران خان کی عوامی مقبولیت 52% تھی جو 2011 میں 68% ہو گئی، جبکہ 2012 میں ان کی مقبولیت کا گراف اب 70% ہو چکا ہے. اس کے مقابلے میں میاں نواز شریف جو 2 بار اس ملک کے وزیر اعظم رہے، اب ان کا گراف جو ہے وہ بیچ میں بڑھا تھا اور پھر شاید تھوڑا سا ڈاؤن ہوا ہے، لیکن 71% سے کم ہو کر 62% رہ گیا ہے. ویری گڈ آن پیپر، لیکن حقیقت میں لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ تبدیلی لا آپ بھی نہیں سکتے کیونکہ وہی لوگ ہیں جو پرانے. اچھا، شکریہ فریہ. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا یہ نعروں کی جماعت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک جد و جہد سے بنی ہوئی فورس ہے. اور کون ہے اس فورس کے پیچھے؟ پاکستان کے عوام. اب میں آپ کو بتاؤں، اور یہ جماعت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ جماعت ایک سوال ہی نہیں ہے فوزی صاحبہ، سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تبدیلی لانی ہے. گڈ آن پیپر، میں خود سے یہ بات کہہ رہی ہوں، لیکن
کس سے آپ نے ٹولز کون سے میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں ٹولز یہ ہوتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ تحریک انصاف ایک پروگرام کی جماعت ہے. ہم وہ واحد جماعت ہیں جس نے پہلی دفعہ پاکستان میں ایک پروگرام عوام کو دیا. ہم نے تھرو آؤٹ دیا, ہم نے اپنے پالیسیز بتائے, اور ہم وہ کیا پروگرام بتا رہے ہیں, وہ پروگرامز ہیں جو امید دیتے ہیں لوگوں کو خوشحالی کی, تبدیلی کی. پھر وہی بات گولڈن پیپر, مگر یہ ٹول کون سے ہیں؟ ٹول تو وہی are the people who will bring that change. ٹول تو پاکستان کے وہ 4.5 کروڑ نئے ووٹرز ہیں جو رجسٹر ہوئے, ان کی پارٹی میں بھی تھے, ان کی پارٹی میں بھی تھے, یہ سب آزمائی پارٹیاں ہیں. بڑے احترام کے ساتھ ان سب پارٹیوں کو بہت بہت باریاں مل گئی حکومت میں, اور جو ان کے پاس تھا وہ انہوں نے عوام کو دکھا دیا. سوائے بھوک, افلاس اور مایوسی کے یہ قوم کو دے کچھ نہیں سکے نا. تو اب امید کس سے کر رہے ہیں لوگ امید کر رہے ہیں عمران خان سے, کیونکہ عمران خان کی جدوجہد, عمران خان کے پروگرام, میں ان کو کہتی ہوں یہ بھی وہ پروگرام لائیں. یہ لوگ تو حکومتوں میں بیٹھے ہوئے, تو آج تک یہ مجھے بتا دیں کون سی ان کی انرجی پالیسی ہے, بتائیں انہوں نے ایجوکیشن پہ کیا پالیسی. اور آپ ذکر کر رہی تھی اتنی لمبی لسٹ ہے جی حکومتوں کی انکمپٹنس اور پور گورننس کی, مگر میں پنجاب کی حکومت کے اوپر 1 منٹ آتی ہوں کیونکہ آپ نے ان کے اوپر بہت تفصیلی بات کی تھی. دیکھیں فریہ, یہ کوئی پرسنل چیز نہیں ہے. بھی تفصیلی بات کی تھی, مگر آپ لوگ نیچرلی پنجاب کی حکومت نو وائی نیچرلی, ہم تو ان کو بھی کہتے ہیں, مہرین میری بہن ہے, ان کو معلوم ہے, اور یہ بھی کہتی ہیں, ہم کہتے ہیں ہم سب پاکستان کے لیے بات کریں. یس, جو کرپشن کے چارجز وفاق کی حکومت میں ہیں وہ بالکل ہیں, وہ ہیں, اور انہوں نے ان کی کوئی صفائیاں نہیں پیش کی, انہوں نے کوئی اکاؤنٹیبلٹی, کسی کو سزا نہیں دی. میں آپ کو بتاؤں پنجاب حکومت کی جو یہ بات ہے, آپ یہ دیکھیے کہ پنجاب کے اندر پچھلے 4 سال میں جب سے پی ایم ایل این کی حکومت آئی ہے 21% کرائم ریٹ بڑھا ہے اس پروونس کے اندر. اس پروونس کے اندر وزیر اعلیٰ بات کرتے ہیں کہ جی وہ جو بیگنگ بول ہے کہ ہم اس کو توڑ دیں. جس وقت ان کی حکومت آئی تھی اس وقت 415 بلین روپیز تھے, 162 بلین روپیز تھے جو کہ فسکل ڈیفیسٹ تھا جو پنجاب کے اندر, اور آج پنجاب کے اندر وہی ریٹ جو ہے ڈیٹ کا وہ 485 بلین روپیز ہے. اور سب سے خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ اس میں 415 بلین فورن بوروئنگز ہیں, باہر کے ملکوں سے قرضے لیے ہوئے. 38 ارب روپیہ انہی کے آڈیٹر جنرل نے کہا کہ پنجاب کے اندر چوری ہوا ہے جس کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. ان کے جو اے جی تھے انہوں نے آڈیٹر جنرل, انہوں نے میاں شہباز صاحب کو خط لکھا, انہوں نے کوئی اس پہ نہیں لیا. ایجوکیشن نیچے, گروتھ ریٹ 5.6% ہوتا تھا فریہ 4 سال پہلے, وہ گر کے 2.5% سے بھی نیچے آ گیا. جو ہیلتھ کا حال ہے جو سب کے سامنے نظر آ رہا ہے, میری کہنے کی بات نہیں ہے. لیکن دانش اسکول تو بنایا نا, لیڈی ہیلتھ ورکرز بیچاریاں سڑکوں پہ ماری نام بھی لے دیا دوسرے اسکولز کا, وہ کہتے ہیں ڈینگی کے کنٹامینیٹڈ میڈیسن, ڈرگ سکینڈلز, سٹی اسکول جیسا انہوں نے عوام کے لیے بنا دیا. نہیں, کیا بنا دیا عوام کے لیے؟ دانش اسکول کے اندر 16,000 روپے ایک اسٹوڈنٹ پہ خرچ کیا جاتا ہے. ذرا پلٹ کے دیکھیں کہ 1,600 روپے سے کم ایک گورنمنٹ اسکول کے اندر بچوں پہ کیا ضرورت ہے بھائی؟ وہ اسکول ہے. دیکھیں فریہ, غریب کے بچے پہ ہم زیادہ پیسہ نہیں خرچ کریں گے. نہیں فریہ, نہیں تو کریں, خرچ کریں, مگر اکراس دا بورڈ کریں. از اٹ فیئر؟ آپ کو جو انہوں نے فنڈز دیے تھے ورلڈ بینک نے پرائمری ایجوکیشن کے لیے پنجاب گورنمنٹ کو, انہوں نے ان فنڈز کو اٹھا کے لیپ ٹاپ اسکیم میں ڈالا جس میں دوا کے کرپشن ہوئی. بھائی کیا ضرورت ہے لیپ ٹاپ دینے کی؟ آپ پہلے بجلی کا معاملہ صحیح کیجئے. آپ ملک میں انرجی کرائسس آپ اپنے صوبے میں صحیح کرتے کہ لوگ لیپ ٹاپ کو چارج کر سکتے ہیں. یہ تو ہے 30 اکتوبر ہوتی ہے, 30 اکتوبر ہوتی ہے, لیپ ٹاپ بھی آ جاتے ہیں, یوتھ بھی آ جاتی ہے, سب کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک دم پی ایم ایل این میں. ایوری بڈی گیٹس ینگ سڈنلی. بڑا افسوس ہوا جب انہوں نے کہا کہ انرجی کے معاملات یہ حل کریں. 18th امینڈمنٹ بھی نہیں پڑھی اور یہ بھی نہیں پتہ لگا کہ صوبوں کو یہ کب الاؤ کیا گیا کہ وہ انرجی کے معاملات میں انٹرفیئر کر سکیں. آج بھی ہمارا, یہ بھی میں آپ کی بات میں نہیں بولا, سن لیجئے نا, آپ اوور سمارٹ نہ بنے نا, غلط کر رہی ہیں. نہیں, مجھے کیا ضرورت ہے, سمارٹ تو آپ ہیں بھائی, آپ لوگ سمارٹ ہیں جو اتنا زبردست طریقے سے حکومت چلا رہے ہیں. تو آپ جواب لے لیں. اب آپ بولیے تو جواب, میں آپ کی بات میں نہیں بولا نا, ہیو اے ہارٹ, بی ڈیسنٹ. اوکے, نہیں کنٹینیو قاسم قادری صاحب, آپ اپنی انہوں نے فرمایا کہ انرجی ہمیں 8 ماہ ہوئے یہ ملا اور آج بھی ٹیرف کا مسئلہ پینڈنگ ہے ود فیڈرل گورنمنٹ. ہم نے اس 8 ماہ میں 1600 میگا واٹس کے اگریمنٹس کیے جس میں ہائیڈل پارک کے منصوبے ہیں, جس میں ونڈ کے منصوبے ہیں, الٹرنیٹیو انرجیز کے منصوبے ہیں. انہوں نے ایک
جس کو ایک شخص جس کو نکال دیا گیا تھا اس کے ذریعے انہوں نے ایک فائنینشیل فزیکل پالیسی دی جو فیل ہے، جس کا جو رزلٹ اورینٹڈ صرف اس طرف ہوگی، پریمپشنز پہ بیسڈ ایک فائنینشیل پالیسی دی کہ 2000 ارب روپیہ ہم لوگوں سے لے کر اس سسٹم کو ٹھیک کریں گے. پھر انرجی پالیسی دی، پھر انرجی پالیسی دی، اس کے بارے میں یہ کہا انرجی پالیسی دی، نہیں کچھ سن لیں، انرجی پالیسی دی، اس نے کہا کہ ہم کول پہ کام کریں گے، کول پہ کام کریں گے سعودی عربیہ اور امریکہ سے پیسے لے کے. یار مذاکرہ خیز گفتگو کرتے ہیں. ہم نے پالیسی دی، انہوں نے ان کو ایشوز کا نہیں پتا، اور وہ فائنینشیل پالیسی ایک ایسے آدمی نے دی جس کو اس اینگرو نے نکال دیا یہ کہہ کر کہ تم نے ہمارا 7 ارب روپیہ ڈبو دیا. 12 مہینے سے وہ کھاد کا پلانٹ لگا ہوا اور چل نہیں رہا کیونکہ اس فیزیبلٹی میں گیس کی کنزمپشن کا اکاؤنٹڈ فار نہیں کیا گیا تھا. یہ اس ملک کو مذاق کر رہے ہیں، اسد عمر سے تو ہر کوئی ملتا ہے، آپ ان کی ذات کو کیوں نشانہ بنا رہے ہیں؟ اسد عمری کو آپ کو پالیسی میں مسئلہ تو بولے ہیں، وہ میری ذات کو نشانہ بنا رہی ہے کہ چیف منسٹر خود کھا گئے. پوری دنیا کی ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ 34% کرپشن کم ہوئی ہے. ہم نے ایجوکیشن میں 4 ارب روپیہ سالانہ، 4 ارب روپیہ سالانہ 70,000 ٹیچرز بھرتی کیے میرٹ پہ. اس کے بعد 156 نئے کالجز بنائے، 5 یونیورسٹیز بنائیں، 2 میڈیکل کالجز بنائے. 35,000 طالب علم پیف سکالرز ہیں جو پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ سے آج تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور وہ سب تمام پیسہ جو چیف منسٹر کی ثوابدید ہوتا ہے بیرونی دوروں پہ، وہ میں نے چیف منسٹر نے 1 روپیہ نہیں خرچ کیا، 9 بار گئے ہیں. ٹوٹل 5 سے پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں اور 14 کروڑ روپیہ باقاعدہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے رکھا جو ٹاپرز تھے، ان کو اورینٹیشن کے لیے ہم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں لے کے گئے. یہ بات کر رہی ہیں، ان سے پوچھیں کہ یہ جو الٹی چھری سے اپنے اسکولوں میں لوگوں کی کھال کھینچتے ہیں. وہ پرائیویٹ اسکول ہے، پرائیویٹ اسکول میں جائیں اور ان کا ہے یہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں جو بچوں کی الٹے چھری سے کھال کھینچتے ہیں اور کروڑوں روپیہ جرابیں بنا کر، جوتے بنا کر، کاپیاں بنا کر. ان کے جو بڑے سینئر لیڈر ہیں سرتاج عزیز، وہ اسی اسکول سسٹم کے اندر کام کرتے ہیں. آپ جس کی یہ بات کریں وہ میرے اسکول میں ویسے ہی آپ کو پرائیویٹ کو گورنمنٹ کی اس سے ملانا نہیں چاہیے. اس وقت ہمارے گھر بات کرتے نہیں، پرائیویٹ سیکٹر اپنے گناہوں کا جواب دیں. اور جو بھی حکومت آئے گی وہ اس ایجوکیشن مافیا کا مجھے بتا دیں تو پھر یہ سروے کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ قاضی صاحب آل گڈ جو آپ نے کہا، بہت اچھا آپ نے کہا، لیکن اسکول بناتے ہیں 8 ارب روپیہ لگا کر، یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم ہو گیا کہ غریب کے بچے کو اچھی تعلیم مل گئی، اور یہ لوگوں کی کھال کھینچتے رہے، ان سے جوتے جرابیں اور کتابوں کی مدد جو مرضی کرتے رہے. ہم غریب کے بچے کو ایجوکیشن نہ دیں. یہ مذاق نہ کریں قوم کے ساتھ. کو گورنمنٹ سیکٹر سے کیسے ملا سکتے ہیں؟ ایک پرائیویٹ بزنس ہے، گورنمنٹ کے پیسے ہمارے پیسے سے لگا ہوا ہے، وہ الگ الگ چیز ہے. There is a law and rule. There is a law and rule. 4 بیڈروم کی کوٹھیوں میں گھر بنا کے مجھے یہ بتا دیں تو آپ کا سروے کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ کی مقبولیت کم ہو گئی؟ آپ بھی نہیں مانتے، وہ تو کہہ رہی ہے میں نہیں مانتی، آپ بھی نہیں مانتے اس کو. دیکھیں وہ نہ مانے. دیکھیں سروے جو کم ہوا ہے وہ لیٹسٹ سروے دیکھ لیں، اس میں 42% پہ ہمیں، 21% پہ عمران خان صاحب ہیں اور باقی so on and so forth. یہ آخری سروے دیکھ لیں. یہ آپ سروے پرانا بتا رہی ہیں، جو لاسٹ سروے ہے اس میں 42% پہ پی ایم ایل این ہے اور 21% پہ پی ایم ایل ہے. جو لیٹسٹ فگرز ہیں وہ بھی نکال کے لائیں اگر آپ کہہ رہے ہیں تو. لیٹس چیک دی لیٹسٹ فگرز ایز ویل. معین صاحبہ یہ جو اپنی کارکردگی بتا رہے ہیں وہ ان کے اوپر بتا رہے ہیں، لیکن پھر آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ بھی کیا الیکشن میں یہ بات کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے برا کیا تو ہم نے بھی اگر برا کیا تو کوئی بات نہیں، انہوں نے یہی اب یہی لانا چلے گا؟ نہیں فریحہ، بات یہ ہے کہ سیاست کو اب اپنا رخ چینج کرنا ہے. دیکھیے ہمیں بڑے براڈ اسپیکٹرم پہ چیزوں کو دیکھنا ہے. اس ملک میں کون سا سسٹم لے کے آنا چاہتے ہیں اور کس سسٹم کی کنٹینیوٹی چاہتے ہیں. ہم الیکشنز میں کیا نعرہ لے کے جائیں گے یا کیا بات لے کے جائیں گے، میں بڑا کلیئرلی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ دیکھیے مس مینجمنٹس ہوئی ہوں گی. میں پنجاب کی حکومت اگر امپروو کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو اچھی بات ہے.
गुजारिश करूँगी मैं, मेरा भाई ज़हीम कादरी बैठा है, बल्कि चीफ मिनिस्टर पंजाब को मैं कहूँगी कि जो आपका डॉक्टर्स का इशू इस वक्त है, और एक डॉक्टर जो आज हस्पताल में ज़िंदगी और मौत की सांसें ले रहा है, वो भी पंजाब पुलिस ने उसको मारा और आज वो वेजिटेबल बना हुआ है। खुदारा इस मसले को तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हल करें, और हमने क्या किया या आपने क्या किया ये होता रहेगा। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट का काम है पॉलिसीज़ देना। 100 साल से एक FCR का कानून था जिसके पीछे आप बात करते थे, वो FCR के कानून हमने चेंज किए। हमने खैबर पख्तूनख्वा को, हमने नहीं, मैं कहती, मैं कहती हूँ पूरी कौम ने, एक नुमाइंदगी है ना जी। मगर फरीहा बात यह है कि आप 18वीं तरमीम जब नहीं हुई थी तो आप कहते थे ये तो होगी नहीं, ये तो हो नहीं सकता। आप देखें कि जमहूरियत के कितने साल, 100 साल हो गए, 100 साल हो गए, ये इतनी तेजियां क्यों हैं? मुझे बताएं ये इतनी तेजियां क्यों हैं? कितने साल हो गए? तो फिर बात यही है ना कि आप कहते हैं हम क्या नारा लेके जाएंगे। बीबी आज इलेक्शन करा लें, गिलानी साहब के बेटे का इलेक्शन था, गिलानी साहब के बेटे का इलेक्शन था, मुस्लिम लीग आवाज मिल गया, मुस्लिम ये जो इमरान खान की पार्टी मिल गई है। 18वीं तरमीम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या नारा लेके जाएंगे। देखिए, एक अभी जो इलेक्शन हुआ है उसमें गिलानी साहब का इलेक्शन हुआ, उसमें तमाम पार्टीज इकट्ठी हो गई, इकट्ठी होके उन्होंने इनको हराने की कोशिश की। ठीक है, ये सर्वे होगा, PW का होगा या किसी का भी सर्वे, मगर जो सबसे बड़ा सर्वे अवाम का सर्वे था, उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में जवाब दे दिया है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, इम्प्रूवमेंट्स की आप जहाँ बात करते हैं तो हमेशा एक जगह खाली होती है। इमरान खान साहब ने कहा मैं 90 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा। मैं आज आपको ये रिकॉर्ड कर लें मेरी बात, ठीक, 90 दिन क्या, इनको 90 दिन में तो समझ ही नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। उस 90 दिन के बाद मामला आप लोगों को तो समझ ही नहीं आनी। मैं अभी आपसे पूछती हूँ, आपको क्या समझ आएगी? कामिल साहब कितनी सीटें ले लेंगे आपका? मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने तो 172 सीटों का फिगर दिया है, आप लोग कितनी ले लेंगे? हम इंशाल्लाह जीतेंगे, मेजोरिटी हमारे पास होगी। कितनी? लास्ट टाइम से ज्यादा आ जाएगी इंशाल्लाह। देखिए, हम अलायंस में इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस अलायंस की इंशाल्लाह मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि इस मरतबा इस अलायंस की 2/3 मेजोरिटी होगी। चौधरी अहमद मुख्तार के खिलाफ लड़ेंगे। इंटरनल मामला ये हमारा इंटरनल मामला है, आपके वोटर्स जानना चाहते हैं, वो तो कहते हैं खिलाफ लड़ेंगे। इस पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो क्लियर होगी ये बात। अब इख्तिलाफ वाली कोई बात नहीं रहेगी। उन्होंने कह दिया कि वो मेरे बड़े भाई हैं। अहमद मुख्तार साहब ने कह दिया, अहमद मुख्तार साहब ने कह दिया कि चौधरी साहब मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं। उसके बाद हमें बात करने की जरूरत नहीं है, हमें बात करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को तो 90 दिन में समझ ही नहीं आना कि हुआ क्या है, आप लोगों ने क्या करना है, और 172 सीटें कैसे लेंगे आप लोग? फरिया देखिए, ये जितनी जमातें हैं ये सब मुत्तहिद हैं और ये सब एक ही हैं, चाहे वो पंजाब की हुकूमत हो, चाहे वो इनकी पार्टी हो या इनकी पार्टी हो। एक दूसरे को क्रिटिसाइज करें? नहीं भाई, हर तरमीम में साथ मिल जाते हैं, ये भी सब ऊपर ऊपर का सिलसिला चल रहा है। कैसे क्रिटिसाइज करते हैं? 3.5 साल तक तो इन्होंने इनको इतना सहारा दिया। मैंने तो ये बात नहीं कही थी, ये तो नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि अगर कोई आखिरी पर्सन भी बाकी नहीं बचा तो मैं जरदारी साहब का साथ नहीं छोड़ूंगा। ये तो नवाज शरीफ ने कहा था। अच्छी बात है अगर वो ऐसे ख्यालात रखते हैं, कोई हर्ज नहीं, मगर फिर इतनी हिम्मत और हौसला रखें कि सच्चाई से उसकी बात करें। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन की मेन जमात है। हम अपना काम कर रहे हैं, सब सियासी जमातों को हक है कि वो अपने प्रोग्राम सामने लाए अवाम के सामने, और सबको उम्मीद रखनी चाहिए कि भाई वो जीतेंगे। अगर ये कामिल आका साहब कह रहे हैं ये जीतेंगे, बड़ी अच्छी बात है अगर ये ऐसा कह रहे हैं। हम भी कह रहे हैं, इस बात से मुत्तफिक हूं कि तमाम पॉलिटिकल जमातें अपना काम करें और लोगों के सामने अपना आप रख दें, जिसको वो जीते, मगर फिर मान जाए एक दूसरे की जीत को। ये इंपॉर्टेंट है। जो जीतेगा अगले ने कह देना है कि जी तो इलेक्शन ही गलत हुए थे, तो खुदारा ये मान जाए। हम चारों बैठे हैं ना, सारे पिछली दफा तो मान देखे। अमेरिका ऐसा है कि अब ये बहुत डिफरेंट टाइम्स हो गए, बड़ा आजाद एक मीडिया है, कौम में बड़ा शऊर है। आप लोग इलेक्शन का दिसंबर में जा रहे हैं। क्रेडिट भी फरीहा, ये क्रेडिट भी जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को जाता है, जिन्होंने नादरा में
جو امپروومنٹ جتنا ہوا ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ کریڈٹ جانا چاہیے. بڑا واچ کیا, بالکل یہ کام تو ایگزیکٹو کا ہے. مجھے یہ کہوں کہ جو لسٹیں بننا اور یہ معاملات بننا اور یہ جو بوگس آج ایک قانون آ رہا ہے وہ وچ از اے گڈ تھنگ سائبر کرائم کے حوالے سے. مجھے یہ بتائیے گا زید قادری صاحب, دسمبر میں آپ لوگوں کو چاہیے الیکشن اور آپ کہتے ہیں مارچ میں چاہیے, یہ صحیح بات ہے؟ دیکھیں جی, آج دیکھیں بی بی, آج تو ساری قوم جو ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ ایک فریش مینڈیٹ کی ضرورت ہے, اور آج اس طرح کی باتیں, بلدیاتی الیکشن کرانے کی باتیں, یہ میرے خیال میں فرار کی کوشش ہے. فیئر اینڈ فری الیکشن آئین اور قانون کے مطابق الیکشن لیکن دسمبر میں الیکشن چاہیے آپ کو. وعدہ کیا تھا بلدیاتی الیکشن, جی ہمیں تو الیکشن کل چاہیے بھی, آپ نے اب کیا کر لیا کو چاہیے. لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں, آغا صاحب ایک بہت بڑی کولیشن میں الیکشن لڑ رہے ہیں. اللہ کرے میں ان کی, یہ انہوں نے اسٹرالوجی بھی سیکھ لی ہے ماشاءاللہ, پتہ نہیں کیا رزلٹ نکلتا ہے ہمارا پیپلز پارٹی کا اور اس بڑی کولیشن کا رزلٹ تو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ میں پولیٹیکل ورکر ہوں, الیکشن پہ یقین رکھتا ہوں. لیکن یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ جو 172 کلیم کر رہے ہیں نا, یہ 17 بھی لے جائے نا تو میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا ٹرن اراؤنڈ ہوگا اس ملک میں کہ جو انسانیت کی سوچ سے بالا تر ہوگا. 172 کا حساب چھوڑ دیں. اور سمے کی بات کر رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر جو ایجوکیشن کی حالت ہے, جو لوگوں کی بھوک افلاس کی حالت ہے, لا اینڈ آرڈر کی حالت ہے, جو چیزیں ابھی جتنی ڈیبیٹ ہوئی ہے سب نے, فوزیہ قصوری صاحبہ نے بھی جتنی بات کی ہے وہ ہمارے اچیو کیے ہوئے ٹارگٹ ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو آج یہ پروگرام دے رہے ہیں ہمارے پروگرام میں ہم نے ساری کی ساری اصلاحات جو ہیں وچ لیجسلیشن کی ہے. ہم نے اگر 1122 کی ہے وہ بھی لیجسلیشن سے کی ہے. ہم نے جو کیا لیجسلیشن کی ہے, زین قادری صاحب, معاذیہ صاحبہ, معین صاحبہ, کامل صاحب, معذر کے ساتھ پروگرام کا کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے, مگر آپ نے دیکھا کتنے پرجوش طریقے سے سب لوگ یہاں پہ بات کر رہے تھے. اور یہ سائن ہے کہ الیکشن کے جتنی آمد قریب ہوگی اتنی سیاسی گرمی بڑھتی چلی جائے گی, اتنا زیادہ ہم آپ کو اپڈیٹڈ رکھیں گے. مگر کل بڑا امپورٹنٹ دن ہے, 6 سپٹمبر. پاک بحریہ, پاک دھرتی کی بحری سرحدوں کی محافظ ہے. نیوی کی چوکس جوان گہرے پانیوں میں دن رات اس عزم و ہمت کے ساتھ موجود ہے. مجھے نئی رسپیکٹ ہے آج سے پاکستان نیوی کے لیے, کیونکہ میں نے ایک خصوصی پروگرام کیا سمندری حدود کے اندر جا کے, اینڈ آپ سے شیئر کرتی ہوں یہ بات کہ جو سی سکنس کا دورہ مجھے پڑا اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے نیوی میں چلے جانا یا آرمی میں چلے جانا یا ایئر فورس میں چلے جانا اور پھر قوم کی خدمت کرنا. تو اسپیشل پروگرام کمنگ یور وے ٹمارو, اس کی جھلکی دیکھیے. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ. سمندروں کے پاس رواں دواں جو مستعد ہے رات دن وطن کی سرزمین کے گرد